ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। और व्यूज़, हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे पाक रेजिडेंस की, जो कि एक ऐसी रियल स्टेट मार्केटिंग फर्म है जो कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंस्टॉलमेंट्स है, बड़ी मुनासिब किस्म की इंस्टॉलमेंट्स है। और इन इंस्टॉलमेंट्स को यूज़ करते हुए ऑब्वियसली आप अपना घर जो है वो बना सकते हैं। यानी कि 10 लाख से आप बुकिंग करवाएंगे और 10 लाख की बुकिंग के बाद 30,000 पर मंथ आपको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी और आपको बना बनाया घर जो है वो बड़ी आसानी से मिल सकता है। इस सब के साथ साथ कोई भी अगर 50% तक पेमेंट कर देता है या कर सकता है तो फौरी तौर पर पोजीशन भी मिल जाएगा। और पाक रेजिडेंस एक ऐसी रियल स्टेट फर्म है जिनके पास बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं और तकरीबन लाहौर के 5 या 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर बहुत अच्छी लोकेशंस पर घर जो है वो बने हुए हैं। सो ये एक ऐसी ऑफर है जो सिर्फ महदूद मुद्दत के लिए है। और अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, और ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो हम जिस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं आज, हमने पहले भी गुफ्तगू की, वो ये कि बहुत से लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है कि वो इकट्ठे पेमेंट नहीं कर सकते, यकमुश्त पेमेंट नहीं कर सकते। सो उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप 30,000 पर मंथ अदा करें और 4 ईयर्स तक आपने ये प्लान फॉलो करना है। 10 लाख से आप बुकिंग करवाएं और उसके बाद जनाब घर की चाबियां। इसमें मैं ऐड करता हूँ कि बहुत से लोग हाउस फाइनेंस करवाते हैं बैंक के थ्रू ना, उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि कायबोर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, फिर इंस्टॉलमेंट्स बढ़ती जाएंगी, टोटल जो अमाउंट है किसी भी घर की वो बढ़ती जा रही होती है। तो इसको भी देखा गया है पाक रेजिडेंस के प्लेटफॉर्म से कि आपको बैंक की तरफ भी ना जाना पड़े, आप इंस्टॉलमेंट पर घर लें और आपको कोई किसी किस्म का सूद अदा ना करना पड़े। थोड़ा सा पूछना चाहूँ कि 1-2 प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर ओवरऑल आप हमें बताएं कि कितने का एक घर है, 5 मरले का, 3 मरले का, 10 मरले का, तो वो कितने का है? इस तरह है, थोड़ा आइडिया बिल्कुल ठीक है। लाहौर की इवन सराउंडिंग में भी हम चले जाएं तो हमें अगर 5 मरला के घर के इस दौर में बात करें तो 1 करोड़ 60 या 1 करोड़ 70 लाख का बजट हम आपके पास होना चाहिए। लेकिन ये रमज़ान जो ऑफर चल रही है इसमें सिर्फ 1 करोड़ 15 लाख का 4 साल आसान के साथ पर 5 मरला घर दिया जा रहा है। 4 साल आप ये प्लान, और जो 3 मरला घर है वो सिर्फ 65 लाख में दिया जा रहा है। 65 लाख? जी हाँ, 65 लाख में उसकी भी बुकिंग 10 लाख? जी बिल्कुल, 10 लाख से बुकिंग है और महाना के सिर्फ 30,000 रुपए जो आपने बताया अभी। अच्छा, जबरदस्त, दोनों के लिए यानी सेम है, जबरदस्त। तो नाज़रीन, ट्रांसमिशन को आगे लेके बढ़ते हैं और हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है फील्ड जर्नलिस्ट हैं, निजी टेलीविज़न के साथ काम भी कर रहे हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं ये आजकल जो हमारे मुल्क के हालात हैं इस पर। अनस गोंदल ने हमें ज्वाइन किया। अनस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू सो मच। अनस, खुसूसी तौर पर आपसे बात मैंने शुरू करनी है, हम अपने पिछले कुछ प्रोग्राम में भी बात करते आए कि ये जो आटे का बहरान, मैं ऐसे कहूँगा, ये कोई सब्सिडी नहीं है, ये कोई ऑफ़र नहीं है, लोगों की इज़्ज़त नफ्स मर गई है, मारी गई है एक्चुअली इज़्ज़त नफ्स, और हलाकतें भी हुई इसमें, तो इसको किस नज़र से देखते हैं? देखें, बात मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि पाकिस्तान माह रमज़ान में बना था, आज 75 साल गुजर चुके हैं। आज पाकिस्तान के अंदर हालात कैसे हैं, इस रमज़ान के अंदर पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या किया जा रहा है, आज हम किस नैश पे खड़े हुए हैं? क्या हमने 75 साल के अंदर कोई ऐसा काम किया, कोई ऐसा पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ दिया, या पाकिस्तान की अवाम को कोई ऐसा काम करके दिखाया हो कि आज हमें कोई ना कोई हमारी तारीफ कर सके? आज भी आटा लेना है तो लाइनों में लग के मर रहे हैं जी, तो क्या बड़ा काम होना है? कोई ऐसा काम हो ना जिसकी हम तारीफ कर सकें। अल्लाह अकबर। आपको आटा लेने के लिए, आटा जो कि ज़िंदा रहने के लिए रोटी ज़रूरी है, और इस हालात के अंदर, इस मुश्किल हालात के अंदर आप आटा लेने के लिए जाते हैं और आपको अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ रही है मास आटा लेने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। और फिर आप बात करते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर अवाम की बात करते हैं, हम अवाम के हक की बात करते हैं। कौन अवाम के हक की बात कर रहा है? तो इसमें अनस ये भी बताएं कि जो डिजिटल मीडिया है इसका क्या किरदार होना चाहिए, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, तो आपकी नज़र में ये किरदार अदा कर रहा है मीडिया? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, हर कोई बात कर रहा है, हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है, हर कोई बात से ज्यादा सब खबरें दे रहे हैं, आपको खबर दे रहे हैं, कवर कर रहे हैं। अब जो डिजिटल मीडिया है वो अवाम के उमंगों की तर्जमानी करता है। उसकी वजह ये है कि अगर एक शख्स, एक बच्चा या एक लड़का अगर वो ग्वादर से है या थल से है, उसके पास खबर पुट करने के लिए कोई तरीका नहीं है, वो चैनल के ऊपर चलवा नहीं सकता है, असेस नहीं है, डिजिटल मीडिया की बात। डिजिटल मीडिया का एक आपके पास मोबाइल है, उसके ऊपर आप अपना मसला उजागर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ तक वो जब इसके ऊपर बात करता है, अगर उसका जो मसला है वो जेन्युइन है, हक के ऊपर है, अगर वो सच के ऊपर है, तो इस्लामाबाद तक पहुँचता है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। हमने इस तरह की स्टोरीज वायरल होते हुए देखी हैं। तो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया एक इनकलाब है, एक हकीकत है जिसको आप जुटला नहीं सकते हैं। और दूसरा मैं ये बात करना चाहूँगा
کہ ہمیں پاکستان کے حالات بہتر کیسے ہوں گے. ہاں کون آئے گا جو پاکستان کی عوام کا سوچے گا؟ کون آئے گا کہ وہ واقعی درد محسوس کرے گا؟ آج 400 روپے درجن کیلا ہے, 800 روپیہ مزدور کی دہاڑی ہے, تو وہ گھر کیا لے کر جائے گا؟ آپ مجھے بتا دیں, کس طرح وہ گھر کس طرح چلائے گا, اپنا رینٹ کس طرح پے کرے گا؟ تو بدقسمتی کے ساتھ جو موجودہ حکومت ہے, جس کا یہ نعرہ تھا کہ ہم نے مہنگائی کو ختم کرنا ہے, جس کا یہ نعرہ تھا کہ ہم نے پاکستان کے اندر پاکستان کی عوام کا سوچنا ہے, ہم نے پاکستان کی عوام کے لیے بہتری کے لیے کچھ کرنا ہے, کیا یہ حکومت پاکستان کی عوام کو سوچ رہی ہے؟ کیا ان کے آنے سے پاکستان کے اندر حالات بہتر ہوئے؟ کیا ہمارا پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی, ڈالر ریٹ کم ہو گیا؟ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب تک ہمارے حکمران پارلیمنٹ میں بیٹھے, اقتدار میں بیٹھے, جب تک وہ عوام کے لیے نہیں سوچیں گے, جب تک وہ اپنی ذاتی مفاد کو اپنے سامنے نہیں رکھیں گے, ملکی مفاد کو سامنے رکھیں گے, تو تب پاکستان کے لیکن اندر میرے خیال بہتری آ میں یہ آپ سکتی ہے. باتیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن اس پر عمل ہوتا ہمیں آج نہیں تک دکھائی نہیں دیا. ہوا. اسی طور پر ہم رمضان کی بات کر لیں, رمضان میں تو مہنگائی جو کم ہونی چاہیے ہمیشہ ہی ہم نے دیکھا وہ بڑھ جاتی ہے, اور ایک عام آدمی کے ایکسس اور ہم ہمیشہ اگزامپلز دے رہے ہوتے ہیں باہر کے ممالک کی کہ وہاں پر کرسمس آتا ہے, وہ سیلیں لگاتے ہیں اور ایسے ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر یہی چیزیں رہ گئی. اسلام کے نام پہ بنا یہ پاکستان, تو یہاں پہ سچ بولنے پہ آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے. اگر آپ حق کی بات کرتے ہیں, سچ کی بات کرتے ہیں, اگر آپ حقیقت کو حقیقت بیان کرتے ہیں, تو آپ کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے. اچھا انس, میں ایسی کئی مثالیں. ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ صرف کیا کہ وہ سچ بول رہا تھا؟ تو ایسی کئی مثالیں ہیں. آپ انصاف کی بات کر لیں, آج کیا ایک غریب کو انصاف مل رہا ہے؟ امیر کے لیے آپ کے الگ ضابطے ہیں, قانون ہے, غریب کے لیے الگ ہے. کیا آج غریب کو انصاف مل پا رہا ہے؟ مسائل تو بہت سے ہیں انس, لیکن سلوشن جو ہے نا, سلوشن کی طرف ہم نے آنا ہے کہ اب چونکہ پاکستان نے تو ہمیشہ رہنا ہے اور انشاءاللہ یہ رہنے کے لیے ہی بنا ہے. ایک چیز انس سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ آپ فیلڈ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں, آپ صحافی بھی ہیں, فیلڈ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں. جو فیلڈ رپورٹر ہوتا ہے میرے خیال میں وہ زیادہ قریب سے لوگوں کے پرابلمز کو نا دیکھ لیتا ہے. اب آپ جب لوگوں میں جاتے ہیں تو لوگوں کا کیا شکوہ ایک ہے جو وہ کر رہے ہیں اور جو غریب آدمی کر رہا ہے. ہم نے آٹے کی بھی بات کی, ہم روز اس کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ ہر 2-3 دن بعد ایک اطلاع آتی ہے کہ آج پھر ایک ہلاکت ہوئی, آج پھر ایک ہلاکت ہوئی, اور ہمیں وہ ڈسکس کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ بتائیں کہ ایک عام آدمی اس وقت باہر کیا کہہ رہا ہے؟ عام آدمی کو کنسرن نہیں ہے نا کسی بھی سیاسی جماعت سے, اس کو اپنے جو روزمرہ کے کھانے پینے کی چیزیں, استعمال کی چیزیں ہیں, وہ ان کے بارے میں کنسرنڈ ہے. دیکھیں 10 لوگ جان بحق ہو چکے ہیں آٹا لینے کے اصول کے اندر. اللہ, تو ہم جب نکلتے ہیں عوام سے بات کرتے ہیں کہ حالات کیسے ہیں, یقین مانے لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں, اور ایسے کلپ ہیں جو ہم لگا ہی نہیں سکتے, اور ہم خود یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم کس ملک کے اندر رہ رہے ہیں. کھانا پینا ہی پورا نہیں ہو رہا جتنی انکم ہے. صرف آٹے کی بات کر رہے ہیں نا. آپ کیا ایک عام بندہ کھجور لے سکتا ہے کلو اس رمضان کے اندر؟ وہ اپنے گھر کا سرکٹ چلا سکتا ہے ایسے حالات کے اندر؟ بالکل نہیں. یہاں پر تو ہم جیسے لوگ جن کے ماشاءاللہ الحمدللہ اچھے سارا کھاتے پیتے سب کچھ ہے, لیکن وہ لوگ بھی اب سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ کہاں سے اپنا جو بجٹ ہے اس کو تھوڑا سا سکویز کریں تاکہ آسانی پیدا ہو. تو آپ سوچیں جو عام آدمی ہے اس کا کیا حال ہوگا. یہ بالکل اس کی میں کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے. آپ کے گھر کے بھی حالات تھوڑے ٹائٹ ہو جائیں, ہمارے بھی ہوئے ہیں, کیونکہ ہم مڈل فیملی سے لوگ ہیں. ہوئے ہیں نا, آپ دیکھیں کہ ہماری آمدنی اتنی ہی ہے اور مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, وہ آمدنی تو اتنی. دیکھیں آپ کی معیشت آپ کے سامنے ہے, اس کی جو صورتحال ہے, آپ کی ایکسپورٹ بڑھ نہیں رہی ہے, ٹھیک ہے, IMF کے آپ غلام ہیں, کوئی فیصلہ آپ خود نہیں لے سکتے ہیں, کوئی ایک فیصلہ آپ پاکستان کے لیے خود نہیں لے سکتے ہیں, اتنی آپ اس میں جگڑ چکے ہیں. تو پاکستان کی ریزرو دیکھ لیں, ہمارے پڑوسی ملک بنگلہ دیش وہ آج کس مقام کے اوپر ہے, اس کی ریزروز ہمارے پہ کتنے زیادہ اور ہمارے پاس کتنے ریزروز دیکھ لیں. تعلیم دیکھ لیں. آپ خوراک کی بات کرتے ہیں, آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں, آپ قانون کی بات کرتے ہیں, آپ انصاف کی بات کرتے ہیں, آپ قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, آپ عام عوام کی بات کرتے ہیں. تو ذرا سوچیں کہ ہم نے کون سے وعدے پورے کیے. صرف اور صرف یہ بات ہے کہ ہم آئیں گے تو آپ کے حالات بہتر کر دیں گے, میں آؤں گا تو حالات بہتر کر دیں گے. آج تک تو کوئی نہیں آیا جس نے پاکستان کی عوام کو سوچا ہو. بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی نعرہ لگایا جاتا ہے یا ہم یا تم. بالکل ٹھیک ہے انس, بڑی خوبصورت بات, اور ہمیں پھر بھی ناظرین پر امید رہنا چاہیے چونکہ پاکستان نے تو ہمیشہ رہنا ہے, لیکن ہمیں کم از کم اپنی بساط کے مطابق حصہ ضرور ڈالنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں, ہمیں اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے. ہم اپنے ٹاپک کی جانب آئیں گے. مفتی صاحب کی طرف کیا کہیں گے؟ ابھی ہم بات کر رہے تھے نشانیوں کے حوالے سے, تو ہم نے بات کر لیا علامات کے حوالے سے, کچھ فرما دیجیے اس کا بچاؤ کیسے ممکن ہے اگر ہو گیا جادو؟
تو بچاؤ کے لیے سب سے پہلے کیا عمل کرنا چاہیے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے؟ بچاؤ کے لیے سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ آپ کسی ایسے بندے کے پاس جائیں جو واقعی اس چیز کو جانتا ہو. جی ہاں، اس کا سب سے دکان نہ ہو. دکان نہ ہو. صحیح. جو دکان ہے، میں کہتا ہوں نا جو اشتہارات ہیں، اللہ اکبر. اشتہار پہ نہیں جانا آپ نے. جی ہاں. اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے اپنے علاج کا کہ آپ خود پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر ہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، بالکل ٹھیک ہے. نفل پڑھیں. نفل پڑھنے کا سب سے پہلے تو خود پاک ہو جائیں نا. خود پاک ہوں. سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنی روح کو پاک کریں آپ. بالکل ٹھیک ہو گیا. کیونکہ کالا جادو جب بھی ہوتا ہے وہ آپ کے روح پر اٹیک کرتا ہے، وہ آپ کے ہمزاد پر اٹیک کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ جن پیدا ہوتا ہے وہ اس کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیں اب کسی بندے میں بعض اوقات ہوتا ہے نا طاقت اتنی آ گئی، وہ ہوتا کیا ہے، جن کسی انسان میں داخل نہیں ہو سکتا. اچھا. جو بندہ یہ کہے کہ جی جن کسی میں داخل ہو گیا، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں اس کائنات میں. بالکل ٹھیک. نہ انسان کسی جن میں داخل ہو سکتا ہے، نہ کوئی جن کسی انسان میں داخل ہو سکتا ہے. یہ ایک باؤنڈری بڑے ہے. ایگزامپل جیسے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں پیر فقیر پہ جن آ گئے، اس کے اندر جن اب چلے گئے. اس کی میں مثال بتاؤں تو وہ ہوتا کیا ہے، بندے میں طاقت تو آ جاتی ہے نا، وہ ہوتا کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک ریموٹ رکھا ہے، ریموٹ ہے اور آپ کے پاس ایک روبوٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں اس روبوٹ کا ہاتھ اٹھاؤں. ہاں. آپ کا خیال، آپ کے احساسات منتقل ہوئے کس میں؟ بالکل. ریموٹ میں. ریموٹ کے ذریعے سے کنٹرول آپ نے کیا روبوٹ کو. سیم ایز اٹ از یہی ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ کوئی جنات کا معاملہ ہوتا ہے. جنات اصل میں آپ کا وہ جو جن ہے اس کو قابو کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. آپ کا لاشعور جو ہے نا اس کو قابو کر لیتے ہیں. یہ گمان کے ساتھ تعلق وہ ہے. گمان، وہ آپ اپنے گمان میں ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ سب کانشیس مائنڈ، سب کانشیس میں آپ چلے جاتے ہیں تو انسان کو پتہ نہیں چلتا. پھر انسان میں طاقت بہت زیادہ ہے. جی جی. بہت زیادہ طاقت ہے انسان میں. ٹھیک ہے. اب انسان چونکہ اپنی آپ میں نہیں ہوتا، اس لیے وہ معاملات ہوتے ہیں. اب بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ کہ خود پاک صاف رہیں، پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھیں، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں. کبھی اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہو بھی جائے، سورہ فلق، سورہ ناس، حدیث پاک میں موجود ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 3 صورتیں صبح و شام پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لے، دم کر لے. ٹھیک ہے. اگر کسی کو مسئلہ پانی پہ دم کر کے اس کو پلا دیں، اس بندے پہ کسی بھی قسم کا جادو ہو، آسیب ہو، نظر بد ہے، اس کو آسیبی نظر ہے، اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے گی. پھر ایک اور چیز، ٹھیک ہے، ایک اور وظیفہ کہ حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زندگی کے 2 وظائف ایسے ہیں جو آپ نے ہمیشہ کی ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کے شہزادے حضرت عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ یہ 2 وظیفے آپ نے آخری عمر تک نہیں چھوڑے. ان میں سے ایک وظیفہ ہے یا باقی انت الباقی لیس الباقی الا اللہ. صحیح. یا باقی انت الباقی لیس الباقی الا اللہ، کہ اے باقی رہنے والے، ٹھیک ہے، تو یا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا مفہوم یہ ہے. تو کتب میں لکھا ہے کہ یہ وہ وظیفہ ہے جس کے ذریعے سے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے معرفت کے جو اسرار تھے میں نے وہ پا لیے، رب کی معرفت میں نے حاصل کی. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، وہ شیطان ورغلانے کے لیے آیا، وہ بھی معرفت کی بات تھی نا، کہ آپ نے پہچان لیا کہ بھئی عبادت تو انبیاء کو بھی رب نے معاف نہیں کی، تو میں کون ہوتا ہوں مجھے معاف کرنے والا. تو فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ نے پوری زندگی جاری رکھا ہے. جو بندہ روٹین بنا لے اس وظیفے کو پڑھنے کی، ٹھیک ہے، شرط ہے پاک صاف رہنا، 5 وقت کی نماز، درود پاک کی کثرت، کچھ نہ کچھ قرآن پاک ضرور پڑھے، ساتھ یہ وظیفہ پڑھے. اللہ کی رحمت سے کسی کو کوئی بھی کسی قسم کا روحانی مسئلہ وہ ختم ہو جائے گا. اچھا ایک مفتی صاحب یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ بہت سے لوگ نا پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ جو آپ نے 3 صورتیں بتائی ہیں، سورۃ فلق، سورۃ ناس، سورۃ اخلاص، لیکن ان کا اعتقاد اتنا نہیں ہوتا. وہ یہ پڑھتے پڑھتے بھی نا وہ ان کا دھیان یہی ہوتا ہے کہ ہم تو یہ پڑھیں، یہ 3 صورتیں کیا کر سکتی ہے. یعنی یہ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا بس 3 صورتیں ہی ہیں. اور ہمارے یہاں پر ایک ڈائلیما یہ بھی ہے کہ جب تک کوئی پیسے لے کر اور مشکل چیز بنا کر آپ کو نہیں سمجھاتا نا، تو وہ لوگ سمجھتے تو بڑی آسان ہے، یہ بندہ ہماری ایکسس میں، ہم نے سب مسئلہ ڈسکس کر لیا، اس کا مطلب ہے اس کو کچھ پتا ہے کوئی. بات تو نیت کی ہے نا ساری، تو یہ نیت اور ایمان نہیں ہے، میٹر کرتی ہے. اصل میں جو بھی پڑھتے ہیں آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے. بالکل. آپ نے سوال کیا کہ اعتقاد، جب اعتقاد ہوگا کہ میں رب کا کلام پڑھ رہا ہوں مجھے شفا ہوگی تو شفا ہوگی. بڑا مشہور واقعہ وہ دریا پار والا بسم اللہ پڑھ کے، ٹھیک ہے، جس نے سنا ہوا ہے وہ اعتقاد کی بات ہے. لیکن وہ میرے خیال میں ہم جیسے انسان اعتقاد کر سکتے ہیں، فیتھ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ والا جو لیول ہوتا ہے نا
وہ ہماری زبانوں میں وہ اثر نہیں ہے. نہیں، وہ عادت ہے. وہ اثر کس وقت آتا ہے؟ جب سامنے نظر آئے نا کہ موت ہے، وہ اعتقاد آ ہی جاتا ہے. فرعون کو بھی اعتقاد پہلے نہیں تھا. جب وہ اندر پھنس گیا نا جا کے دریائے نیل میں، اس نے کہا یا اللہ اب معاف کر دے. اعتقاد اس کا بھی ہو گیا. تو اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، نماز پڑھیں، یہ یقین رکھیں کہ میں جب رب کے سامنے جھک رہا ہوں، میرا رب مجھے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا. اچھا بالکل یہ یقین رکھ لیں بس. اچھا مفتی صاحب، ایک اور چیز کہ جن میاں بیوی کے درمیان اگر اختلافات ہو جاتے ہیں اور وہ جادو کی وجہ سے ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز، سو اس کی نشانیاں کیا ہیں اور پھر اسپیسیفکلی اس چیز کو کس طرح سے علاج کرنا ہے کہ اگر یہ ایک بندہ اور اگر وہ اس جادو کے اثر میں ہے تو دوسرا بندہ اس کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ وہ تو جس پہ اثر ہوگا وہ تو سننے کو بھی روادار نہیں ہوگا اس کو. اس میں سب سے پہلے میں پھر وہی کہوں گا کہ سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واقعی اس کو کچھ مسئلہ ہے، روحانی مسئلہ ہے. بعض اوقات پریشانی ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے کسی کو مسئلہ ہو بھی گیا، اگر بیوی کو مسئلہ ہے یا شوہر کو مسئلہ ہے تو سب سے آسان طریقہ میاں ہے، بیوی ہے، یا اولاد کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اولاد نافرمان ہے. 41 مرتبہ رات کو جب شوہر سو جائے یا بیوی کا مسئلہ ہے، بیوی سو جائے، اولاد نافرمان ہے وہ سو جائے، اس کے سرہانے بیٹھ کے جب وہ گہری نہیں سو جائے، 41 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 41 دفعہ پڑھ کے اول آخر درود پاک پڑھیں، پڑھ کے اس پہ پھونک ماریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے چند دن میں جو آپس کے ان کے اختلافات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اولاد نافرمان ہے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دوبارہ وہ ایک مسئلہ دفعہ بھی بتا حل ہو دیں جائے گا. صاحب 41 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیں. اور اگر 1 منٹ ہے تو میں ایک اور چیز عرض کر دوں. جی اگر بالکل ہے بالکل ٹھیک ہے، بالکل. ایک وظیفہ جو میں خود بھی عمل کر رہا ہوں اور میں ہر مریض کو بتاتا ہوں جس کے ساتھ اللہ نہ کرے ایسا مسئلہ ہو، کہ فجر اور مغرب کی نماز کی سنتوں میں دونوں میں 2 سنتیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھیں، ٹھیک ہے. دوسری میں پڑھیں سورہ ناس. ٹھیک ہے. سنتوں میں فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورہ فلق اور سورہ ناس. نماز مکمل ہو گئی. اس کے بعد فرائض نوافل آپ نے پڑھ لیے، فجر کے فرض پڑھ لیے اور مغرب میں آپ نے نوافل پڑھ لیے، نماز پڑھ کے فارغ. ٹھیک ہے. اب 100 مرتبہ آپ نے اپنا معمول بنا لیں کہ ایک تو یہ صورتیں روزانہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ ایک وظیفہ کریں. 100 مرتبہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ پورا ایک وظیفہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اس کو پڑھیں. اللہ کی رحمت سے اگر سامری جادوگر بھی آپ کے اوپر کچھ پھونکنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی رحمت سے وہ بھی نہیں پھونکا جائے گا. سبحان اللہ. بہت بہت خوب ماشاءاللہ. یہ تو مفتی صاحب نے پورا ایک وظیفہ بتا دیا ہے ہمارے ناظرین کے لیے.